अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 अप्रैल 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ऐलान कर दिया है कि 1 मई 2021 को अमरीकी फ़ौजियों की अफ़गानिस्तान से इनखला बहुत नामुमकिन और मुश्किल बात है, लेकिन अमरीका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि 11 सितंबर 2021 से अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से इनखला शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे 9/11 के वाक़े को। और इससे पहले अमरीकी सदर ने कहा कि अपनी फ़ौजों को निकालना और हंगामी बुनियादों पर तो ये अफरा तफरी होगी, जल्दबाजी होगी, लिहाजा अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से 1 मई 2021 से पहले नहीं निकलेंगी और सितंबर के दौरान अमरीकी फ़ौजियों का इनखला शुरू हो सकता है। नाज़रीन काम, इस वक्त अमरीका के 2500 से 3000 के करीब फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। 1 साल कबल अमरीका और तालिबान में मुआहिदा हुआ था दोहा के अंदर, जिसमें 1 मई 2021 की तारीख रखी गई थी कि इस दिन को मुकम्मल अमरीकी और नेटो फ़ौजों का अफ़गानिस्तान से निकलना ज़रूरी होगा। नाज़रीन काम, अब जो बाइडन की हुकूमत धोखेबाजी कर रही है, चालबाजी कर रही है, तालिबान के साथ किए गए एग्रीमेंट को सबोताज कर रही है। यही वजह नाज़रीन काम अमरीका के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर अमरीकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से 1 मई 2021 तक ना निकली तो फिर अमरीका पर अफ़गान तालिबान हमले करेंगे, नेटो पर भी अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर हमें इल्ज़ाम ना दिया जाए कि अफ़गान तालिबान हमला करते हैं। हमने अपने वादों को निभाया है, दोहा एग्रीमेंट की 1 साल तक के पासदारी की है। अगर फिर भी अमरीका अपने वादों पर पूरा नहीं उतरता है और बदमाशी करता है और ढील करता है या धोखेबाजी करता है या मकरो फरेब करता है, तो फिर हमारा कोई कसूर नहीं होगा। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान जो सियासी दफ्तर के तर्जुमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, उन्होंने कहा है कि फिर हम बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे और बज़ोर ताकत अफ़गानिस्तान से नेटो को और इसी तरह से अमरीका को और उनके इत्तेहादियों को मार भगाएंगे। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान से है। एक अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान के इलाके हब में पेश आया है, जहां पर नाज़रीन काम 14 के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। बम धमाका हुआ है। कहा जाता है कि फुटबॉल मैच के दौरान ये बम धमाका हुआ है, जिसकी वजह से 14 के करीब अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। कुछ अफराद की हालत तशवीशनाक है। आप जानते हैं भारत बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करके अमन व अमान को सबोताज कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को भारत के ख़िलाफ़ और भारत की जो तरबियत गाहें हैं अफ़गानिस्तान के अंदर वहाँ पर ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन का दायरा कार बढ़ाना होगा। अगरचे अफ़वाज पाकिस्तान ऑपरेशन ज़रूर कर रही हैं, लेकिन इन ऑपरेशन के अंदर तेज़ी लाना होगी ताकि दरिंदों की दरिंदगी से वतन अजीज़ को महफूज रखा जा सके। नाज़रीन काम, इसके अलावा एक और ख़बर सामने आ रही है कि उज़ैर बलोच जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग जैसे मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर मुलव्वस है, वो 15वें मुकदमे के अंदर भी बरी हो गए हैं क्योंकि एक गवाह मुनहरिफ हो गया है। नाज़रीन काम, आप जानते हैं ईरान का पासपोर्ट उज़ैर बलोच के पास था और इस ईरानी पासपोर्ट पर वो ट्रेवलिंग करता रहा। वतन अजीज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर बदअमनी दहशत गर्दी करवाता रहा। उसका इस तरह से अदालतों से रिहा होना ये अफसोसनाक बात है, सवालिया निशान है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आई है कि 20% पाकिस्तान के अमीर लोग हैं जो पाकिस्तान की 50% जो आमदनी है उसके मालिक हैं। नाज़रीन काम, ये तफावत है और ये फ़र्क है अमीर और गरीब का। इस फ़र्क को ख़त्म करना होगा। जो अमीर पाकिस्तान की 50% आमदनी के मालिक हैं, नाज़रीन काम, उनके दौलत को मुसावी एतबार से तकसीम करना चाहिए और उनके जो असासे हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर वो कहीं नाजायज़ तरीके से तो इन असासों को नहीं हासिल करते हैं, टैक्सेस पूरा देते हैं, ज़कात का पूरा सिस्टम उनके यहाँ है या नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब के फ़र्क को जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, सही मानों में महंगाई और बेरोज़गारी गुर्बत वगैरह ख़त्म नहीं होगी। नाज़रीन काम, आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर एक शॉपकीपर को भारत की पुलिस की जानिब से बदतरीन टॉर्चर किया गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। भारत की
پولیس کے جو افسران ہیں وہ اس واقعے کی نفی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر دکانداروں کو، تاجروں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کشمیر کے اندر تاجروں کی دکانوں کو آگ لگائی جا رہی ہیں، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، بھارت کی فوج کے اندر جو ذہنی امراض ہیں اور دل کے امراض ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک اور بھارتی فوجی دل کے اٹیک کی وجہ سے مارا گیا ہے۔ اب تک ناظرین کرام رواں سال تقریباً بھارت کے 30 سے زائد فوجی خودکشیاں اور اسی طرح سے دل کے امراض یا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی سب سے جو بڑی وجہ ہے بھارت کے فوجیوں کے اندر وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کے حملے ہیں، اور بھارتی فوج کا جو کشمیریوں پر ظلم ہے اس کی وجہ سے وہ خود بھی تنگ ہیں اور خودکشیاں کر لیتے ہیں اور ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ بارامولہ کے اندر مقبوضہ کشمیر کے 2 شہریوں کو منشیات کی سمگلنگ کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کشمیریوں کو جان بوجھ کر جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے اور پھر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے عالمی برادری سے اس حوالے سے بھارت کے جرائم کی تحقیقات کرنے اور بھارت کے خلاف پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن کشمیری مطالبہ کرتے ہیں کہ افواج پاکستان کو عملاً کشمیر کی مدد کرنا ہوگی، فوجیں داخل کرنا ہوگی۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام بھارت سے ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈنمارک کے صدر اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک ورچوئل ملاقات کی ہے، میٹنگ کی ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے سے ایک کانفرنس ہوئی ہے۔ اس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان پر الزام عائد کیے ہیں کہ پراکسی وار اور اسی طرح سے بھارت کے خلاف حملوں کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ایک طرف کورونا ہے، دوسری طرف سے بھارت کو مختلف پراکسی وار کا سامنا ہے، جس سے بھارت کو کافی مسائل کا سامنا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں بھارت کی مودی حکومت خود جھوٹ بول رہی ہے دنیا کے ساتھ ہے کہ پاکستان یا چائنا پراکسی وار بھارت کے خلاف شروع کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ابتدا بھارت نے کی ہے پاکستان کے اندر کلبھوشن یادو جیسے دہشت گردوں کو بھیج کر اور اسی طرح سے افغانستان کے اندر را ایجنسی کے مراکز بنا کر پاکستان پر حملے بھارت نے شروع کروائے ہیں، اور پاکستان کے اندر غداری اور کرپٹ لوگوں کو خرید کر بھارت انتشار پھیلاتا رہا ہے۔ اب جو بویا ہے اس کے کاٹنے کی باری ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ بھارت کو اب پتہ چل چکا ہے کہ کس طرح سے پاکستان اور چائنا بھارت کو سرپرائز دے رہے ہیں۔ چین بھارتی علاقوں پر کنٹرول اور قبضہ کر رہا ہے، اور پاکستان بھی بھارت کے مقابلے میں تگڑا ہو چکا ہے، جس سے بھارت کو پریشانی ہے اور بھارت مختلف مسائل کے اندر الجھا ہوا ہے۔ کسانوں کی تحریک عروج پر ہے، اور اسی طرح سے بی جے پی کو مختلف ریاستوں کے انتخابات کے اندر شکست ہو رہی ہے، اس لیے مودی حکومت اب جھوٹے الزامات پاکستان پر لگا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ میانمار سے ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام میانمار برما کے اندر فوجی بغاوت کو تقریباً 3 ماہ ہونے والے ہیں۔ ان 3 مہینوں کے اندر 1000 سے زائد مظاہرین کو، پروٹیسٹرز کو قتل کیا گیا ہے، جبکہ ناظرین کرام ہزاروں کی تعداد میں برما کے اندر، میانمار کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھارت کے اندر آ رہے ہیں۔ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ میانمار کے مزید 100 افراد بھارت کے اندر ریفیوجیز کی لسٹ کے اندر شامل ہو کر آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے بھارت کے اندر برما کے مسلمانوں کو اور اسی طرح سے برما کے دیگر شہریوں کو پناہ دینے کے حوالے سے سخت سیکیورٹی لگائی گئی ہے تاکہ انہیں نہ آنے دیا جائے، یہاں تک کہ پس پردہ جو برما کی فوج کے جرنیل ہیں ان سے بھی بھارت کے اچھے رابطے ہیں، جس کی وجہ سے کافی مسائل کا برما کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے بھی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ رکھائن ریاست کے اندر مسلمانوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور بھارت کے اندر بسنے والے جو ریفیوجیز ہیں روہنگین ان کو نکالنے کے لیے بھی مودی حکومت سخت ہدایات دے رہی ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 6ٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل، ایران اور اسی طرح سے قطر اور ایران کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ متحدہ عرب امارات کے قریب ایک اسرائیل کے باہری جہاز پر ایران نے حملہ کر دیا ہے۔ ایران کی جانب سے میزائل داغے گئے ہیں اسرائیل کے باہری جہاز پر، جس کی وجہ سے اسرائیلی باہری جہاز کو کافی نقصان ہوا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین کرام 1.5-2 ماہ پہلے بھی مسقط کے قریب، عمان کے قریب ایران کی جانب سے اسرائیل کے باہری جہاز کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور چند دن قبل ریڈ سی کے اندر، بحر احمر کے اندر اسرائیل نے ایرانی جہاز کو ٹارگٹ کیا تھا،
جو سپاہ پاسداران انقلاب کا جہاز تھا، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان بحریہ کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور چند دن پہلے نتنز کے اندر جو وہاں پر سائٹ تھی، نیوکلیئر سائٹ تھی جہاں پر جوہری ہتھیار ایران تیار کر رہا ہے، اس پر بھی سائبر اٹیک کیے تھے، حملے کیے تھے اسرائیل کی جانب سے، جس کے بعد دونوں ملکوں میں حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، اب ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر باقاعدہ یہ رپورٹ چھپی ہے کہ جو اسرائیل کے حملے ہیں ایران کے خلاف، اس سے جو بائیڈن حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان رابطے ہیں، اور تل ابیب کو سمجھایا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ ایران پر حملے نہ کیے جائیں، اس سے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، حسن روحانی نے جو ایران کے صدر ہیں، انہوں نے قطر کے بادشاہ تمیم حمد ثانی سے فون پر بات چیت کی ہے۔ آپ جانتے ہیں قطر ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کروانے کے لیے ثالثی کر رہا ہے، مختلف امور پر ڈسکشن ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے قطر کے بادشاہ کو کہ امریکہ ہمارے خلاف حملے کر رہا ہے اور اسرائیل بھی حملے کر رہا ہے، جب تک یہ حملے نہیں رکیں گے کسی بھی طرح کی ثالثی بہتر یا کارگر نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا امریکہ کو سمجھایا جائے کہ اگر جوہری ڈیل بحال کرنا ہے تو پھر ایران پر حملے رکوانا ہوں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام مصر سے اور شام سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ مصر کی جانب سے جو ایورگین نامی ایک باہری جہاز تھا جو نہر سوئز کے اندر پھنس کر رہ گیا تھا، جس کے بعد مصر کی اکانومی کو کافی نقصان ہوا ہے، اس جہاز کو مصر کی عدالت کے حکم پر قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ مصر نے کہا ہے کہ چونکہ اس جہاز کے مالکان جو معاوضہ ہے وہ مصر کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس جہاز کو قبضے میں لیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جاپان اور کوریا کا یہ جہاز تھا، اور اس پر لدا ہوا بھاری سامان بھی ہے جو مصر نے قبضے میں لیا ہے، اور مصر نے کہا ہے کہ جو بھی نہر سوئز کے اندر اس طرح کے جہازوں کے ذریعے سے سازشیں کروائے گا تو اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، شام کے صدر ڈکٹیٹر بشار الاسد کی جانب سے مرکزی بینک کے اعلیٰ عہدیدار کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ بشار الاسد کی حکومت خود کرپشن میں ملوث ہے اور الزام دیگر لوگوں پر لگایا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ بشار درندے نے گزشتہ 11 سالوں کے اندر شامی مسلمانوں کا خون نچوڑا ہے، اور وہاں پر افلاس ہے، بھوک ہے، اور لوگ غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں، اور پھر بھی بشار کے درندے حکومت کو یورپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے ابھی تک سپورٹ حاصل ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اسرائیل اور سوڈان کے تعلقات کے حوالے سے ہے، اور سوڈان اور مصر اور ایتھوپیا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جب سے سوڈان نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے تب سے دونوں ملکوں کے درمیان رابطے جاری ہیں، اور اب پہلی مرتبہ سوڈان کا ایک اعلیٰ حکومتی وفد وہ آئندہ ہفتے دورہ کرنے جا رہا ہے اسرائیل اور سوڈان کے درمیان مزید معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں سوڈان کے اندر ایک قانون تھا کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے، اس قانون کو فوجی حکومت نے ختم کر دیا ہے، اور گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ 24 سوڈان کی سیاسی جماعتیں ہیں جو اسرائیل اور سوڈان کے تعلقات کی بحالی کی مخالفت کر چکی ہیں، اور انہوں نے اسرائیل کی تسلیم کو مسترد کر دیا ہے، لیکن بہرحال فوجی ڈکٹیٹر حکومت وہ اسرائیل کو تسلیم کر کے سوڈان کے اندر حالات کو اور زیادہ خراب کر رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل کے خلاف سوڈان میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ سوڈان کے حکومتی سربراہ نے ایتھوپیا اور مصر اور سوڈان کے درمیان ایک بڑی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے تاکہ نہضہ ڈیم پر جو اختلافات ہیں، جو پانی دریائے نیل کے پانی پر اختلافات ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں مصر سوڈان کا دعویٰ ہے کہ ایتھوپیا نے ڈیم بنا کر دریائے نیل کے پانی کو کنٹرول میں لے لیا ہے، جس کی وجہ سے ان ملکوں کے اندر پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس پر ان تینوں ملکوں کے درمیان شدید اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ، رشیا اور یوکرائن سے ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں یوکرائن اور روس کے درمیان شدید اختلافات ہیں، اور اس وقت یوکرائن نے اپنی فوجوں کو الرٹ کر دیا ہے، اور روس نے بھی یوکرائن کے بارڈر پر فوجیں ڈپلوائے کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ امریکہ اور نیٹو سے بھی یوکرائن نے مدد طلب کر رکھی ہے۔ امریکہ کے باہری جنگی جہاز بحر اسود کے اندر موجود ہیں، اور اب درجنوں جنگی جہازوں کو روس نے بھی بحر اسود کے اندر ڈپلوائے کر دیا ہے، جس کے بعد حالات ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے ناظرین
کام امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روسی صدر پیوٹن سے فون پر بات چیت کی ہے، یوکرائن کے معاملے پر ڈسکشن ہوئی ہے، اور جو بائیڈن کی جانب سے جو پیوٹن ہیں روس کے صدر، ان کو کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ جنگ کے اندر دو بڑی طاقتیں ہیں وہ گھس جائیں۔ کہا جاتا ہے، ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ روس اور یورپ کے درمیان اور امریکہ کے درمیان باقاعدہ سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے نقصان براہ راست ان تمام ممالک کی عوام کو ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ روس یورپ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یورپ کے اندر روس کے جاسوس بھی پکڑے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یورپ بھی روس کو توڑنے کے لیے اپنی فوجیں یوکرائن کے اندر بھیج رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازک کام امریکہ سے ہے۔ ایک تازہ خبر اور تازہ رپورٹ نشر ہوئی ہے واشنگٹن پوسٹ کے اندر، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے اندر نسل پرستی اور تعصب کے واقعات میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ جو دائیں بازو کی انتہا پسند جماعتیں ہیں وہ سیاہ فاموں پر ظلم کر رہی ہیں، اور اسی طرح سے جو ایشین نژاد غیر ملکی ہیں، فارنرز ہیں، ان پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1994 کے بعد سب سے زیادہ جو حملے ہوئے ہیں، 78 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں جو دائیں بازو کے جو انتہا پسند ہیں ان کی جانب سے گزشتہ 1 سال کے اندر کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے اندر خانہ جنگی، نسل پرستی، انتہا پسندی بڑھ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کام، گزشتہ دنوں ایک اور سیاہ فام کو امریکی پولیس اہلکار نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا، جس کے بعد امریکہ کی مختلف ریاستوں میں سیاہ فاموں کو احتجاج اور مظاہرے پھر سے شروع ہو چکے ہیں۔ اور ایک اور بڑی خبر جو سامنے آ رہی ہے کہ سفید فام بھی اب سڑکوں پر ہیں اور وہ بھی اپنے حق کے لیے نعرے بازی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے امریکہ کے اندر فائرنگ کے واقعات میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ 15-16 مہینوں کے دوران 25 سے 26 ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ امریکہ کے اندر فائرنگ کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ماہرین اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ امریکہ بدترین خانہ جنگی کا شکار ہے اور بڑی تباہی سے دوچار ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین کام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔